अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। नाजरीन, पंजाब में इंतखाबात कराने की डेडलाइन गुजर गई। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया, जबकि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को एक बार फिर से मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश कर दी। ये मुज़ाकरात होंगे कैसे, ये खुद में ही एक सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके 2 अरकान हुकूमत की हिरासत में हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत ही अहम पेशरफ सामने आई है वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी मंसूबा साज हैं, जो कारकुनान को उकसाने वाले हैं, उनकी हौसला अफजाई करने वाले हैं, उनसे हम बखूबी वाकिफ़ हैं और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई पाकिस्तान के एक्ट के तौर पर या पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जाएगी। इसके अलावा ये भी कहा कि जो बैरूनी तौर पर स्पॉन्सर शुदा अनासर हैं या अंदरूनी तौर पर सहूलत याफ्ता हैं, उनको भी किसी तौर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आज मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ यानी कि PDM की क़यादत ने रेड जोन में मुज़ाहरा किया, पावर शो किया, जिसमें कि चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया। लेकिन यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली ये है कि बिलावल भुट्टो उसमें शरीक नहीं थे, जबकि वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे थे और उन्होंने भी इससे कुछ मिलते जुलते मुतालबात किए हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर करेंगे बात। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, PJ मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तो मैं चाहूँगी सबसे पहले इफ्तिखार साहब आप ये बताएं, जो वार्निंग दी गई है ISPR की जानिब से वो खासी तवज्जो तलब है, किस किस के खिलाफ होती है कार्रवाई? बात यह है कि हमने इस प्रोग्राम में ये कहा था कि सियासत को सियासी तरीके से अगर हैंडल किया जाएगा तो अच्छा होगा, और मैंने इस खदशे का इज़हार किया था कि अगर इस किस्म की कोई बदमज़गी पैदा होगी तो उसका नुकसान होगा। और मुझे ख़ास तौर पर हमदर्दी उन लोगों से है जो सियासी वर्कर होते हैं, क्योंकि सियासी वर्कर एक जज्बात की राह में बैठ के या कन्विंस होकर किसी चीज़ के ऊपर वो ईमानदारी से कुछ कर देते हैं। अब उनकी लीडरों का काम होता है कि उनको किधर लीड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो लीड करके एक कोर कमांडर के घर वाला जो वाक़या है और उसके बाद सारे शहरों में जो आर्मी की तनसीबात को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया, ये बहुत खौफनाक था। और मैं जब ये कह रहा था कि वर्कर्स के बारे में तभी वाक़या हुआ नहीं था, लेकिन चूँकि मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ, मुझे पता है कि असल में तो बीतती उन घर वालों पे है ना, जिनके बच्चे गिरफ़्तार होते हैं और जिनके कोई अजीज़ गिरफ़्तार होते हैं, और इसमें अब ख़वातीन भी शामिल हैं। जो बड़ी एक बात मैं फ़ायदा उठाऊँगा आपके इस प्रोग्राम से कि हुकूमत से मैं मुतालबा करूँगा कि ये जो गिरफ़्तारियाँ कर रहे हैं, आपने लिस्ट छाप दी है, आप कोशिश करें कि उनको ये कन्वे कर दिया जाए कि थानों में पेश हो जाएं, बजाय आप उनके घरों में जाकर उनकी गिरफ़्तारी करें। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए तो बिल्कुल सख्ती के साथ इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उनको मर्द जो है पुलिस वाला वो नहीं जाएगा, और इसको एक अच्छे अंदाज में करें। देखिए, बात यह है कि देखो, अगर सिविल डिसऑर्डर पैदा करोगे, अगर वेंडलिज्म करोगे, अगर लूटिंग करोगे, अगर असॉल्ट करोगे, अगर पॉलिटिकल सबवर्शन करोगे, तो ये नतीजा निकलेगा जो आपने मुझे बताया कि फ़ौज पाकिस्तान ने आज क्या फ़ैसला किया है। वो उससे खौफनाक बात है। वो इस्तेमाल करना चाहते हैं आर्मी एक्ट को, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं अपना उसको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को। अल्लाह जाने इसका क्या नतीजा निकलेगा। ट्रंप के हामियों ने भी हरकत की थी, वहाँ पे 2000 अफराद पर मुश्तमिल एक टोला था जो चला गया था, उनमें से अब तक 1000 अफराद को कैमरों के ज़रिए उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया और उन पर ट्रायल हो रहा है। अब एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपके सवाल में कि आखिरकार फ़ौज ने इतना सख्त बयान क्यों दिया है। लेकिन ये जुल्म खलील ज़्यादा एक आदमी है जिसका इस इलाके के खिते में पता नहीं क्या इंटरेस्ट नया डेवलप हो गया है। उसने कहा कि 2 शराइत माननी चाहिए, एक तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और दूसरा है कि इंतखाबात एक शख्स के कहने पर जो डेट वो देता है उस पर कह जाए। ये बात वो बरसरेआम कह रहा है। तो अब जो फ़ौज ने कहा कि जो बैरून मुल्क बैठे हुए सारी खेल कर रहे हैं, तो साफ है कि ऐसे बयानात आएंगे तो उनका हक बनता है कि वो ऐसी बात करें। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, और दुख मुझे ये होगा कि अगर ये आपस में बैठ के मामलात को तय कर लेते और अपनी अना का मसला ना बनाते तो हाँ, आज मामलात यहाँ तक न पहुँचते। और इसके साथ मैं आपको एक बात और भी शेयर करना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ 7 जून को बजट पेश किया जा रहा है और बजट में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब जून में बजट पेश किया जाता है, जुलाई और अगस्त 2 महीने जिसके अंदर
یہ گورنمنٹ چلا سکتے ہیں اور اگست میں ان کو اسمبلی توڑنی ہوگی. اب تک کے حالات یہ ہیں. لیکن جس قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور اگر آرمی کورٹس نے لوگوں کو سزائیں دینی شروع کر دیں تو پھر تو بات دور تک جائے گی. اور ابھی ایک بات وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی ہم کیا کریں, ہماری تو قیادت ساری اندر ہے. قیادت اندر ہوتی ہے جب ڈائلاگ ہوتا ہے نا شروع, تو قیادت کو کچھ عرصے کے لیے رہا کر دیا جاتا ہے. دے گو ٹو دی ڈائلاگ اینڈ دے کم بیک ٹو دی جیل. یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ اگر کرنا چاہتے ہیں, اب عمران خان کی طرف سے ریکویسٹ آئے گی تو یہ ڈائلاگ ہوگا, اگر نہیں ریکویسٹ آئے گی تو پھر یہ معاملہ کسی اور ٹھیک ہے. عمران خان کے وکیل نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم منتظر ہیں, حکومت ہمیں مذاکرات کا کہے تو ہم آگے آئیں. نوید چودھری صاحب وہی بات کروں گی جو آج خاص یہ بیان سامنے آیا ہے فوج کی جانب سے, جو وارننگ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو بیرونی طور پر سپانسر شدہ اور اندرونی طور پر سہولت یافتہ ان کو وارن کیا گیا ہے. اس پریس کانفرنس میں بنیادی طور پر یہ بتایا گیا ہے پریس ریلیز میں کہ یہ جو بھی پلاٹ بنا تھا اس میں جو بیٹر تھے اور اس کے جو منصوبہ ساز تھے ماسٹر مائنڈ, پھر جن کو یوز کیا گیا جو ٹولز تھے وہ سارے ٹریس کر لیے گئے ہیں. ظاہر ہے جو کوئی چھوٹا کام نہیں تھا. دیکھیں نا کہ مٹھی بھر افراد نے مخصوص ٹارگٹ چنے اور ان پر اٹیک ہو گیا, اور اس حوالے سے پھر آڈیو شواہد تو ہمارے پاس سامنے آ گئے, اس میں کوئی ابراز نہیں رہ گیا. کل بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ایک سی ایم پنجاب صاحب نے بھی کی, اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ سارے شواہد آ گئے ہیں اور بندے ٹریس کر لیے ہیں. پھر اسلام آباد میں بھی بندے ٹریس ہو گئے. تو یہ تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم ٹریس کر چکے ہیں. اب معاملے کی جو بنیاد ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. ایک قانونی کارروائی تو ہوگی, وہ جتنا مرضی کوئی سپورٹ کرنے کی کوشش کرے کوئی ادارہ سپریم کورٹ سمیت, نہیں وہ بیچ میں نہیں آ سکے گا, ایکشن ہوگا. ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں اور ایک کریڈیبل اخبار میں چھپا ہوا ہے. ایک بدنام زمانہ چیف جسٹس جو ہے وہ 4 ملاقاتیں کر چکا تھا زلمے خلیل زاد سے. اسمبلیاں توڑنے کا مقصد ملک میں انتشار پیدا کرنا تھا. اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد ہے سی پیک. آرمی چیف کا دورہ جب ہوا سید آصف منیر صاحب کا چین کا, تو اس کے بعد بہت تیزی آئی معاملات میں. جو افتخار صاحب جن ٹویٹس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ بہت ساری لامیاں اس پہ لگی ہوئی ہیں, وہ تیز ہو گئیں. تیاری ہماری اتنی آگے تھی کہ شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی ولی عہد ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا تھا, ایران کی حکومت کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا تھا, افغانستان میں جو طالبان کی حکومت اس کو بھی اعتماد میں لے لیا گیا تھا. تو اب خطے کے اندر جو ہے وہ یہ اس کا تعلق عالمی سیاست کے ساتھ ہے, یہ لوکلی نہیں ہے. لیکن اس میں ظاہر ہے لوکل, جب تک آپ لوکل لوگوں کو یوز نہیں کریں گے تو معاملہ کیسے آگے جائے گا. تو اس میں یہ ہوا کہ ہماری جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پہلی مرتبہ بہت بری طریقے سے بے نقاب بھی ہوئی اور استعمال بھی ہوئی. آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اس رات بلایا گیا, اور رجسٹرار نے یہ بھی کہا کہ جب وہ نیب حراست سے یہاں آئیں تو قیدیوں کی گاڑی میں نہیں آئیں گے, کلیئر کر دیا. اور اس کے بعد جو وہاں ڈائلاگ ہوا کہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, تو اس سے کیس تو سارے ختم ہو گئے. پھر ہمیں پتہ لگا کہ وکلا جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسے ہوگا ویسے ہی ہوا, جج کا نام فرق پڑا. اور یہ سارا معاملہ آج بھی آگے بڑھنا تھا. اگر مولانا فضل الرحمان یعنی کہ پی ڈی ایم وہاں بندے لے کے نہ جاتی, عمل درآمد اس میں کوئی نہیں ہونا تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن پلان یہی تھا, جو کچھ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں, ان کے والد صاحب ایس ایم ظفر ہیں ماشاءاللہ, اللہ ان کو مزید زندگی دے, ہر مارشاء اللہ کی حمایت کی ہے انہوں نے, اور معزز بھی ہیں. وہ بتا چکے تھے کہ ہم نے تو نگران حکومتیں بھی ختم کرانی تھی. اس سے پہلے لطیف کھوسا صاحب کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم اور 4 وزیر یعنی کہ خزانہ, دفاع, داخلہ اور قانون, یہ 5 لوگ جو ہیں یہ ان کو نااہل کیا جائے گا. تو یہ ایک لمبا چوڑا پلان تھا, لمبا چوڑا منصوبہ تھا. قانون آئین کہیں نہیں ہے, ایک بہت بڑی سازش کے ساتھ اسلامیہ توڑی گئیں, اور اسمبلیاں توڑنے کے پیچھے بھی بیرونی ہاتھ کار فرما تھے. یہ ساری صورتحال اب سامنے آ گئی ہے, اور اس پریس ریلیز میں بڑے واضح اشارے ہیں, اور اب ایکشن ہوگا. ٹھیک ہے سر, بیرسٹر علی ظفر کا آپ نے حوالہ دیا, انہی سے متعلق سوال ہے جاوید صاحب آپ کی طرف لانا ہے. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ پنجاب کے انتخابات کا جو کیس تھا آج اس پر سماعت ہوئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے کہ آپ ایک بار پھر مذاکرات کریں, جس پر بیرسٹر علی ظفر یہ کہتے ہیں کہ بات تو مذاکرات سے بہت آگے نکل گئی, وہ بات تو ختم ہو گئی, اب تو بات آئین کی عملداری کا تھا. تو یہ تو ایک اور سچویشن خراب ہوتی نظر آ رہی ہے. سچویشن تو خراب ہو چکی ہے. جس آئین کے ہم چیمپئن بنے ہوئے تھے وہ تو چیمپئن شپ لٹ پٹ گئی ہے, اور وہ آئین بھی لٹ پٹ گیا ہے. جس ملک میں سپریم کورٹ کا حال یہ ہو جائے کہ اس کے حکم کو اسے تماشا بنایا جائے, کانسپریسی تھیوری بنا دی جائے,
اور اس کو انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ بنا دیا جائے تو اس کے بعد میرا خیال ہے بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. پھر تو آئین تو ختم ہو گیا, سپریم کورٹ بھی ختم ہوگی, سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اس میں دیکھنے کی چیز کیا ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. افتخار صاحب نے جو گفتگو کی وہ بڑی پرفیکٹ گفتگو ہے آج کے حالات کے مطابق. اس میں مجرم قصوروار سب ہیں, کوئی کسی ایک کو آپ مبرہ نہیں کر سکتے کہ اس کا قصور نہیں ہے. سپریم کورٹ کو جو چاہیے تھا, اگر سپریم کورٹ اکٹھی ہوتی اور مل کر کوئی فیصلہ کرتی تو وہ بھی بہت اچھا ہونا تھا, پاکستان کے لیے بہتر ہونا تھا. اگر پی ڈی ایم کی حکومت جو ہر فرنٹ پہ ناکام ہو چکی ہے, 12 مہینے میں اس نے جو پاکستان کے آئین کا, قانون کا, جمہوریت کا, معیشت کا, سیاست کا جو بیڑا غرق کیا ہے, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اور عمران خان نے بھی رئیس کسر الحمدللہ 9 تاریخ کو ان پہ بے شک الزام ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے پوری کر دی. اور ضد انا کی سیاست نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا کہ مجھے آج پاکستان ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے, جمہوریت ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آئین ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ ہے سب سے بڑی بدقسمتی. اس وقت ضرورت ہے, جس کی طرف افتخار صاحب نے اشارہ کیا, گرینڈ ریکنسلیشن ڈائلاگ کی. اس وقت جتنی ضرورت ہے, میرے خیال ریسنٹ ہسٹری میں اتنی اس سے زیادہ ضرورت نہیں تھی. اداروں کو جس طرح پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے اور جس طرح انوالو کیا گیا, جس طرح ٹارگٹ کی گیا اور جس طرح شر پسندوں نے پاکستان کے امیج کو انٹرنیشنلی تباہ کرنے کی کوشش کی, اس وقت سچویشن ہے کہ پورے پاکستان کو اکٹھا ہونا چاہیے. ہمیں اپنی رنجشوں کو ختم کرنا پڑے گا, ہمیں پچھلی اپنی غلطیوں کو ایک دوسرے کو معاف کر کے 2 قدم آگے جانا پڑے گا, تاکہ ملک, قوم, معیشت کے لیے ہم پاکستان کو ایک مضبوطی کے طور پہ آگے لے جا سکیں. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے پی جی سر؟ جیسا کہ افتخار صاحب نے بھی یہ کہا اور جاوید صاحب نے بھی اس کو سیکنڈ کیا ہے کہ جو لیڈرز کو جن کو قید کیا گیا ہے ان کو ریلیز کیا جائے تاکہ ڈائلاگ کی طرف آگے بڑھا جائے, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے قیادت حراست میں ہو اور مذاکرات کی بات بھی ہو جائے؟ دیکھیں, ہمارا جو نیشنل ٹرینڈ ہے یہ اس وقت ٹوٹلی سارکیزم پہ اور وینمس سرکازم پہ چل رہا ہے. ہیر سے پہ کانورسیشن ہو رہی ہے. اور مجھے بڑا اچھا لگا آج کہ جو آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے آرمی کی طرف سے, اسپیشل جو میٹنگ ہوئی ہے کور کی, کہ اس کو ایک شٹ اپ کال دی جائے. اور اس کے اندر پوری اسٹیٹمنٹ کے اندر اگر ایک پیراگراف پڑھیں, میں دعا کروں گا اور امید کروں گا کہ پی ٹی آئی ورکرز اس میں نہیں ہیں, کیونکہ جو ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے اور بڑی ڈپلومیٹک اور سینسٹیو اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کے جو ایکسٹرنل ہینڈز ہیں اور اس کے اندر کون کون کھیلا ہے, کہاں کھیلا ہے. اب یہ انویسٹیگیشن پہ پتہ چلے گا, یہ آن گوئنگ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے. ان کے پاس ساری انفارمیشن موجود ہے, ان کو انسٹیگیٹ کس نے کیا, ایسے رڈرلیس یہ کیوں بنے, یہ آپ کے سامنے ایک سٹوری آئے گی. لیکن ایک جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو لیڈرشپ اریسٹ کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ دی آنسر. یہ آپ نے 85-86 میں بھی کیا تھا, دیٹ از ناٹ دی آنسر. ایک جو پبلک جو ڈومین ہے وہ پھر اٹھتی ہے, آپ اس کو نہیں روک سکتے, کوئی بھی نہیں روک سکتا. کیا کریں گے, گولی مار دیں گے, کیا کریں گے؟ اس طرح نہیں ہوتا. ڈیموکریسیز کے اندر ہم نے ادھر بھی سننا ہے, ادھر بھی سننا ہے, اور اپنی سینسٹیوٹی کو مینٹین کرتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کو سب سے آگے رکھنا ہے. اور میں ابھی یہ بھی کہوں گا پیمرا کو کہ کوئی ایسی انسٹیگیٹو باتیں کوئی کرے گا, آپ پلیز اس کو بند کر دو سیدھی, کیونکہ ہم بڑے سینسٹیو ٹائمز کے اوپر ہیں. We are going through the worst possible times. Yes. And we cannot afford that these things happen. Yes, یہ جو افتخار بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے, they should come out and condemn these actions. یہ جو کیے ہیں, یہ کوئی نہیں کرتا. آپ فوجی انسٹیٹیوشنز کو خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو یہ لوگ دوبارہ اسی طرح کریں گے. اچھا انالیسس ہے, میں یہ اچھا انالیسس ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر دوبارہ میں گرفتار ہو تو دوبارہ یہ ایسا کریں گے. پلیز ٹیک پاکستان آگے, ٹیک پاکستان فرسٹ. سر مجھے ایک بریک لینی ہے, جس کے بعد میں آ کر آپ ہی سے گفتگو کا بات یہ ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف سید عاصم منیر نے یہ کہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہوگا, قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. لیکن آج ریڈ زون میں کیا ہوا اس پر بات کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ایک بریک پر جائیے, واپس آئیے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتوں کے کارکن آج ریڈ زون میں داخل ہو گئے اور
सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने धरना भी दिया, जबकि पीडीएम की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही यानी रेड जोन में उनसे खिताब भी किया। मरियम नवाज कहती हैं कि पाकिस्तान की तबाही भी जजों के फैसले से हुई है और उन्होंने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया, जबकि मौलाना फजल रहमान ने भी कुछ इसी तरह की बातें की हैं। तो मैं चाहूँगी सर, आप गुफ्तगू कर रहे थे, आप ही इस सवाल का जवाब आपने ये नाम लिए। आई डू नॉट एग्री विद मरियम, आई डू नॉट एग्री विद मौलाना फजल रहमान कि आप अपने सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से मुखातिब हो रहे हैं, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। हाँ, आपके कोई किसी जज के खिलाफ या इस तरह कोई बात है, राइट इट डाउन। आप अपनी जब जुडिशरी को इतना गंदा कर दोगे, लेट मी टेल यू, मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि बाहर का बिजनेसमैन पाकिस्तान में नहीं आएगा। ये वो सारी जुडिशरी नहीं कह रहे, स्पेसिफिक लोग सर स्पेसिफिक जो मर्जी करे, राइट टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, दैट्स द वे वो आउट। भी कर दिया उन्होंने। वो करें और वहाँ रहे और वहाँ तक महदूद रहें। पब्लिकली आप अपनी वो कहते हैं ना डर्टी लिनन आपके इधर करेंगे, आपकी खुद की भी इज्जत नहीं होगी, ना आपके मुल्क की इज्जत होगी कि जिसमें कानून की कोई कदर ही कोई नहीं है। अगर जो मर्जी हो, ये आई डोंट नो हु दिस ब्रैड शर्मन इज और ये दूसरा, लेकिन व्हाई आर दे टॉकिंग अबाउट अ जुडिशरी एंड अ रूल ऑफ लॉ? और ये खलील जालमे कौन है, हु इज ही कि टू टेल अस कि हम अपने आर्मी चीफ को चेंज करें? सर, भारत भी जो मर्जी हो, आई डोंट केयर. Nobody has got the right to tell us to change our army chief. Nobody has got the right to tell us how to run a judiciary, how to run a parliament. ये हम एक sovereign country हैं. We are not puppets on a chain or puppet on a string. यही चीज़ जो पाकिस्तान में आ रही है, इस चीज़ को अवॉइड करो. और मैं बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ कि ये जो अभी जो आर्मी की जो हुई है स्पेशल कॉन्फ्रेंस, ये बड़े टाइमली हुई है. आई विश ये पहले हो जाती. मैंने कई शोज़ के अंदर कहा है कि आर्मी शुड इंटरवीन एंड गिव अ शट अप कॉल, क्योंकि लोग तो ढील ले रहे हैं और इसका फायदा कौन उठा रहा है? आपके एडवर्सरीज. हमें क्या पता है कि कौन कौन कहाँ पैसा लगा रहा है, कौन कहाँ लगा रहा है. आपकी सबवर्सिव एक्टिविटीज चल रही हैं. मैं तो देखो, पीटीआई पाकिस्तानी है, पीडीएम पाकिस्तानी है, हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन ऐसे भी अनासर आ जाते हैं जो आपको परपेट्रेट करते हैं, पैसा लगाते हैं और आप देखें क्या क्या होता है. तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को खुदा के लिए हर बंदा, ये अच्छा हुआ है, बड़ा सेन डिसीजन है मौलाना साहब का, चले गए यस, लेकिन फिर 144 कहाँ गया ये बताएं ना. आपने उधर तो 144 लगा दिया, तो फिर इधर वायलेशन क्यों नहीं? दिलचस्प है, लेकिन जलसा तो कराची में भी हुआ है. जहां मर्जी हो, लॉ मुनीज़े मोइन, लॉ इज द लॉ. It is no bigger than Imran, no bigger than anybody else. It has to be implemented in letter and spirit, and we must respect the constitution. किधर गया वो? कहाँ गया? 68-3 जो हम बड़ी हर टीवी कॉन्फ्रेंस पे बात करें, हो जी 68-3, कितने गए 68-3? डाउन द ड्रेन. अब ये इलेक्शंस की बात हुई है, आगे चला गया. कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बना दें प्लीज. इसको रीराइट करके फ्लेक्सिबल बनाएं, मिलजुल के बनाएं. आई थिंक दैट इज वेयर वी आर. हम पीसीओ पे, एसआरओस पे तो इस मुल्क को चला लेते हैं सर, लेकिन एक बड़ी खुशाइन बात यह है कि अब जो इस्तीफा इनकी गोल्डन जुबली हुई है, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन को निसाब का बुनियादी हिस्सा बना दिया गया, जिसमें उसकी तालीम दी जाएगी, ताकि ये जो लोग बगैर समझे पढ़े लिखे बाहर आकर आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, कम से कम उससे तो रिफ्रेन करेंगे. नवीद चौधरी साहब, आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो इंसाफ का निज़ाम है, उसी को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती. और इस तरह के जब हालात मुल्क में पैदा हो जाएं, तो ज़्यादातर तो हादसा ही होता है. बहुत ही कम मैं के कह दें कि मोजज़ा हो सकता है. बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने. कटहरे में तो पहले भी लाया गया है, और जिस वक्त भी कोई मार्शल लगा है, उसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने कवर दिया है अपनी तरफ से लीगल, वो इलीगल था. और जब भी वो कोई जजमेंट उस वाले से आई है ना, वो आइन रीराइट करने के मुतरादिफ है. आइन रीराइट करने का मतलब क्या है? आइन तोड़ना. आइन तो बना हुआ है ना, उसके अगर अंदर रहें तो आगे नहीं जाएंगे. मैं 73 से आता हूँ. जनरल ज़िया जो मार्शल लगाता है, उसे जस्टिस अनवारुल हक कानूनी करार दे देता है. क्या किया उसने? आइन तोड़ दिया. उसके बाद सिविलियन दौर में एक स्कफल शुरू हुई, 8th अमेंडमेंट ख़त्म की गई, तो सजाद अली शाह साहब ने उसको बहाल कर दिया, आइन तोड़ दिया. फिर हमने देखा जस्टिस अरशाद हसन खान जनरल मुशर्रफ के दौर में आए, और उन्होंने जनरल मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था उसको वैलिडेट किया, आइन तोड़ दिया. इस मरतबा क्या हुआ? क्योंकि हमेशा ये रहा है, पाकिस्तान की तारीख है कि एस्टेब्लिशमेंट उसका टूल जुडिशरी, ये मिलकर मारते थे सबको. इस दफ़ा जुडिशरी इतनी आगे बढ़ गई, क्योंकि सारा काम जुडिशरी के जरिए ही लिया जाना था, लिया गया, तो उसके बाद जुडिशरी खुद आगे बढ़ गई. उन्होंने कहा हम तो खुद सुपर पावर हैं, हम तो खुद जो है एस्टेब्लिशमेंट है. उन्होंने भी आइन रीराइट कर दिया, आइन तोड़ दिया. ये जो बहरान पैदा हुआ, ये बुनियादी तौर पर देखें, कानून में अगर छोटी मोटी गुंजाइश हो ना, कि आपने कहा जी तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो मैंने हल कर दिया है, अगले को भी कुछ थोड़े से इस तरह से कर दी बात, कुछ जहांगीर तरीन का केस कर दिया,
ٹھیک ہے نا, کوئی عمران خان کا بھی ایک آدھ کر دیا. جب آپ آنکھیں بند کر کے سارے کیس ایک طرف ہی کیے جاؤ اور اس کے بعد آگے بڑھتے جاؤ, پھر نوبت یہ آ جائے کہ پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے جو جنرل باجوہ کی خواہش تھی, آپ نے آئین ریڈ کر دیا. اور باجوہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یار یہ شور زیادہ مچ گیا, مجھے تو پتہ نہیں آئین کا, اس کو دوبارہ واپس کر لو. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے کریں, یہ بھی باجوہ صاحب نے بتایا. تو جب آئین توڑنے آپ نے جانا کہاں ہے جی, کس کے پاس جائیں گے؟ 15 ارب روپے کا ایک بندے کے خلاف, سپریم کورٹ کے بندے کے خلاف کاغذات کے ساتھ سارا معاملہ موجود ہے. کسی کو توفیق ہی سن لے. اب تو ایک اور جج کا بھی نکل آیا, گرینڈ حیات ٹاور والا معاملہ, وہ بھی آ گیا. ایک سابق چیف جسٹس ہے جس کا بیٹا پیسے لے رہا ہے ایک پارٹی کی ٹکٹوں کے لیے, جرم ہے. اس کا کسی نے کیا کر لیا, کیا کر لیا کسی نے؟ سر ایک سابق جنرل کا کیا کر لیا جنہیں گارڈ آف آنر دے کر بھیج دیا تھا. ڈاکٹر رسلان جو ہے وہ کتنا نیک آدمی تھا, افتخار محمود چوہدری صاحب کا بیٹا جو چیف جسٹس تھے. کیا کر لیا آپ نے؟ جانا کہاں ہے ان کے خلاف بھی؟ یہاں جوید اقبال جیسا جو مکروہ کردار تھا, جسٹس جوید اقبال کا ذکر کرو, اس کے خلاف جب کوئی کاروائی شروع ہونے لگتی ہے, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ آ جاتا ہے, کبھی لاہور ہائی کورٹ آتا ہے, تو جانا کہاں آپ نے؟ آپ نے مجبور کر دیا کہ سیاسی پارٹیاں سڑکوں پر آئیں, اسٹرینتھ دکھائیں, تو اس کے بعد پھر ہم رائے بدلیں گے اپنی. تو یہ تو دیکھیں نا, اگر آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں, میں یقین سے کہتا ہوں یہ ایک مظاہرہ نہ ہو, دفعہ 140 ایسے آبزرو ہو کہ لوگ اسے کوئی دینی حکم سمجھیں. ٹھیک ہے. افتخار صاحب, مریم نواز نے ایک بات کی ہے, وہ کہتی ہیں کسی کو تا حیات نااہلی اور کسی کو تا حیات ضمانت دے دیتے ہیں, ترازو کا پلڑا ایک طرف جھکا ہوا ہے. اوبیسلی جھکا ہوا ہے نا, اس پہ تو کوئی ایسی بات نہیں مریم نے کی جو تمہارے علم میں نہیں ہے. مطلب یہ جو بات کر رہا ہے نوی چودھری, مجھے بتائیں کہ اس آئین میں کہاں لکھا ہوا تھا کہ ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفیکیشن؟ آئین میں تو نہیں لکھا ہوا. اس کے لیے ایک بینچ بنایا گیا, اس بینچ کی سربراہی اس نے کی جو سابقہ چیف جسٹس ہے اور وہ سارے لوگوں نے. اچھا, پھر دوسری بات آئی, جب اس کو نائل کر دیا جائے گا تو ٹکٹیں دینے لگا, تو پھر ایک اور بینچ بنا انہی لوگوں پہ مشتمل, ان کا تم ٹکٹ بھی نہیں دے سکتے ہو, ختم ہو کے بعد. اور اس پر کوئی کیس نہیں ملا, تو کہا کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, اور نہ صرف بنایا بلکہ JIT بنا دی, اس میں ملٹری انٹیلیجنس اور انٹر سروس انٹیلیجنس کے لوگوں کو شامل کر لیا, اور پھر اس کی سپرویژن کرنے کے لیے ایک جج لگا دیا. تو اس طرح کا مذاق تو ابھی ہم نے حال میں دیکھا تو ہے. اور یہ کل ہے ریمانڈ سے ایک آدمی کو بلا کے کہنا ہے کہ اس کو قیدی کے طور پر نہیں لانا, اس کو مرسیڈیز پہ لے کے آنا ہے. دیکھیں آپ کے جو اشارے ہیں ہم نے اسی سے سمجھنا ہے, ہمیں کیا پتہ. اور جب آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے جو اس سے ڈائلاگ کیا ہے, میں نے تو آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر میں کبھی گرفتار ہو جاؤں تو کیا چیف جسٹس صاحب میرے سے ایسی بات کریں گے, اتنے پیار سے, اتنے سلوک سے؟ نہیں, آپ سے نہیں کریں گے. کیوں, وجہ؟ I am not the Pakistan. Sir, you are. I am the Pakistan. But you're not his favorite now. What? You're not his Okay, that's the problem. آپ لاڈلے بھی نہیں ہے نا. That is the problem. pardon me, یہ sir. دیکھو نا, یہ تو عام باتیں ہو رہی ہیں. آج جس طریقے سے جو پروسیڈنگ ہوئی ہے, خدا کی قسم مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عدالتوں نے اپنا شے کیا کر دیا. میں سب عدالتوں کی بات کر رہا ہوں. ایک تو اس کمرے کے اندر جو ایک ڈیکورم ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, I have been reporting this high court for 5 years. اپنے دوست نے, اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, جج کی موجودگی میں سانس بھی لوگ اونچا نہیں لیتے, ٹھیک. اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جج کے ساتھ جا کے یہ جج بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ چپک رہے ہیں, اور کمرے میں ہو رہا ہے, اور کوئی چادر لے کے آ رہا ہے, کوئی چادر تان کے لے کے آ رہا ہے, کوئی چادر سوٹیوں پہ لے کے آ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ What the hell is going on? اور پھر کہتے ہیں آپ جیسے لوگ کہ ہم عدالتوں کے کنڈکٹ پہ بحث نہ کریں. بھائی ان کا کنڈکٹ کا میں احترام کرتا ہوں. ایک کنڈکٹ ایسا تھا منیزر, ہم اس کے ساتھ جو باہر کی ہے نا فٹ پاتھ پہ بھی چلتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اندر ججز بیٹھے ہیں. یہ تھا اتنا احترام تھا ان عدالتوں کا. تو عدالتیں اگر اپنا احترام خود کھو رہی ہیں تو ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں نا. ہم تو یہ کہتے ہیں خدا کے لیے اس پارٹی بازی سے باز آ جاؤ, اور جو تمہیں انصاف کی ترازو دیے گی اس میں برابر کا سلوک کرو, اور تو کچھ ہم کہہ رہے ہیں. ایک نہیں منیزر, آپ مجھے ایک چیز بتائیں منیزر, آپ بھی, کہ نواز شریف پہ آپ نے کہا جی اربوں خربوں تربوں لے گئے, ٹھیک ہے, تو ڈسکوالیفائی کام پہ کرنا تھا. پھر بات یہ ہے کہ جنہوں نے اوتھ لیا ہے اس کا احترام کرنا ہوگا. جاوید صاحب, آپ سے کہنا چاہوں گی کہ PDM کے جو صدر ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہتھوڑا گردی کو تسلیم نہیں کرتے, اور کہتے ہیں انجینئرڈ فیصلے قبول نہیں کریں گے. اس عمارت میں یعنی سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ فیصلے نہیں کر سکتے. مریم نواز نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں, اور جو آپ نے عوام کی محنت کے پیسے سے مراعات حاصل کی ہیں وہ آپ واپس دے کے جائیں, کیونکہ آپ ایماندار نہیں عمراندار ہو گئے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ اب ایمانداری اور بے ایمانی کے فیصلے مریم نواز شریف کریں گی, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا اور پاکستان کے انصاف کرنے والے اداروں کے مستقبل کا. یہ تو حالت ہے ہماری. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ ادارے ہیں جن کے فیصلے صحیح یا غلط, ان پہ تنقیدیں بھی بہت ہوئی ہیں, لیکن ان کو فیصلوں کو مانا گیا.
چاہے میاں نواز شریف کی 1993 کی اسمبلی ہے اس کو بحال کرنا ہو، چاہے اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہو، چاہے میاں نواز شریف کو غلط یا صحیح اقامے کے اوپر ڈسکوالیفائی کرنا ہو، چاہے عمران خان کو پرائم منسٹرشپ سے اتارا گیا ہو رات کے 12 بجے، لیکن سب نے تنقید ضرور کی ہوگی مگر فیصلوں کو مانا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ کا یہ تاریخ ترین دن ہے کہ جہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آئین کے مطابق ہے، جس کی ابھی ہم نے اتنی گفتگو کی، آئین ہمیں تو آئین کی بات آج ہمیں وہ آج آئین بھی نظر نہیں آ رہا، تو اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس فیصلے کو ماننے سے ہم انکاری ہیں۔ اور اس سے بڑا ڈائلما یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل میں جو اس کے اثرات ہوں گے ہم اس سے مبرہ ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کل کو تو کوئی بھی کھڑا ہو کے کسی بھی عدالت کے فیصلے کو کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا جی یہ آئین کے منافی فیصلہ ہے، وہ تو آپ کی اپنی خواہشات پہ چلے گا نا۔ پھر آئین نہ ہو گیا، آپ کی خواہشات ہو گئی، کل کو کسی کے پاس اسمبلی کے فلور کے اوپر تقریریں کر کے کوئی بھی سمپل ایک ریزولوشن پاس کر کے آپ کسی بھی ادارے کو ملائن کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، جس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ بلاول بھٹو نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے کیا خطاب کیا ہے۔ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پی ڈی ایم کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو ریڈ زون میں موجود تھیں، لیکن بلاول بھٹو جو ہیں وہ رائٹ فورم پہ موجود تھے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کچھ اسی طرح کی باتیں کی، اور انداز یہ تھا کہ عدالتی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والے ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور قومی اسمبلی سے یہ تحریک بھی منظور ہو گئی ہے۔ جاوید صاحب، دیکھو، بنیادی طور پہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑی عقل مندی والا فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کی جو شر پسندی کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اپنی ہی حکومت کے ہوتے ہوئے اپنی ہی حکومت کے خلاف جو نکلے ہوئے تھے تو اس کا حصہ نہیں بنے۔ یہ انہوں نے اچھا مستقبل کی سیاست کی بات سوچ کے کیا ہے نا بنیادی طور پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جتھا چلا ہے، اللہ کے فضل سے آپ دیکھ لیں کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی 144 کی، ان کو تو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا، پانی پلایا گیا اور ان سے ریکویسٹ بھی کی گئی جناب آپ کھانے میں کیا کھانا کھائیں گے، اور پھر پیسے بھی تقسیم کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے جو تھے، جب جلسہ جلوس ہوتا تھا تو اس وقت 144 بھی لگتی تھی اور بلٹس بھی فائر ہوتی تھی، چھاپے بھی پڑتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ تو بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ کوئی اچھی روایات کو جنم نہیں دے رہا، چاہے وہ اسمبلی کے فلور پہ گفتگو ہو رہی ہے، چاہے وہ باہر ہو رہی ہے۔ اسمبلی کے فلور پہ جو گفتگو ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف، ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، ادارہ صرف پاکستان آرمی نہیں ہے، باقی بھی ادارے ہیں، ہمیں اتنی ہی عزت باقی اداروں کی بھی کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی پسند کے فیصلے چاہیے اور اپنی پسند کے ججز چاہیے اور اپنی پسند کے ججز کو ہم خوش آمدید کہیں اور باقی ججز کو ہم لتاڑ کے رکھ دیں، چاہے وہ اسمبلی کا فلور ہو، چاہے وہ شارع دستور ہو۔ یہ ہے بدقسمتی، یہ رویہ ہے، اس رویے سے سب کو نکلنا پڑے گا۔ اس رویے سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے بات کی ہے، آپ کو گرینڈ ڈائلاگ کی طرف جانا پڑے گا معاملات کو سدھارنے کے لیے، اور چاہے وہ اسمبلی کے فلور پہ آپ کر لیں، چاہے آپ باہر بیٹھ کے کریں، اسی میں پاکستان کی سروائیول ہے۔ ہم نے یہ ہمیشہ ہی دیکھا ہے جاوید صاحب کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ نیب کو ڈسون کرتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے ڈسون کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نیب سے نہیں بلکہ الیکشن سے کریں گے۔ تو افتخار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اتنی اسٹرینتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کہ انتخابات کے ذریعے پی ٹی آئی کا مقابلہ کریں؟ کیا سٹینڈنگ ہے؟ جب وہ اپنی بات کر رہے ہیں تو پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ جی، صاف ظاہر ہے کہ الیکشن میں پارٹیاں علیحدہ الیکشن لڑیں گی، اور چونکہ یہ اب اگر پی ٹی آئی والے اپنے رویے کو تھوڑا سا اچھا کرتے ہیں تو شاید وہ الیکشن میں کوئی مقابلے میں آ بھی سکیں، اور اگر یہی رویہ رہا جو ہے تو مجھے تو یہ بھی ڈر ہے اور یہ بھی خوف ہے کہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا کون سا دھڑا جو ہے وہ آئے گا۔ تو دیکھیں، جذباتی باتیں کرنی بڑی آسان ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ میں نے جو آپ کو کہی ہے کہ سول ڈس آرڈر جو ہے نا، اور وینڈلزم جو ہے اور لوٹنگ جو ہے اور جو اسالٹ ہے اور جو پولیٹیکل سبورشن ہے، یہ تو کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، کوئی حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر یہاں پہ عمران ہوتا ہے یہاں پہ، تو عمران کا رویہ بھی یہی ہوتا مظاہرین کے بارے میں، کیونکہ آپ نے ریاست کو بھی تو بچانا ہے کہ ریاست ایسے ہم چھوڑ دیں لوگوں کے اوپر۔ ایک بات، باقی دوسری بات ہے یہ پارلیمنٹ والی بات،
پارلیمنٹ کا اختیار ہے, پارلیمنٹ اپنا اختیار استعمال کرے گی. اور یہ تو نہیں کہ پارلیمنٹ ہے نہیں, پارلیمنٹ ورکنگ پارلیمنٹ ہے, اس کا اختیار ہے کہ وہ جو مرضی قراردادیں پاس کرے. اب اس قرارداد پہ عمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, وہ ٹیکنیکل ایک ڈبیٹ ہے, ٹیکنیکل وہ بحث ہے, وہ دیکھی جائے گی کہ کیا صدر پاکستان اس کو بھیجتے ہیں نہیں بھیجتے ہیں. اب یہ اور بھی ایک پیمانہ ہے رستے میں چیک کرنے کا, وہ صدر پاکستان کے پاس ہے. یہ مسئلہ آپ کو میں ایک بات کہہ کے آگے اجازت چاہوں گا. جب اس کو ریمانڈ چھڑوا کے لا کے مرسڈیز گاڑی میں لا کے بٹھا کے ایک ریسٹ ہاؤس میں چڑھایا گیا اور کہا کہ 10 آدمی مل سکتے ہیں, صدر پاکستان آئے تھے اس کے پاس. 4 گھنٹے صدر پاکستان نے بھی کوشش کی, لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ظلم خلیل زیادہ کہتا ہے میں تو اس کو مانتا ہوں. اب اس میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے, آپ فیصلہ کر لیں. ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب, آپ ظلم خلیل زیادہ آپ نے معاملہ بھی لگتا ہے یہ دیکھا ہے پاکستان کہ کا, تو بلاول وہ بار بھٹو بار نے کہا ہے فیصلے کہ کرے گا. عمران خان کی وجہ سے جو بھی حالات پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی, تو پھر پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر دیکھنا چاہیے, یہ انہوں نے کوٹ کیا بات. ہاں, یہ جیسے یہ کہا گیا کہ وہ جلسے میں نہیں گئے, جلسے میں نیر بخاری صاحب نے بہت خطرناک بات کی. خطرناک نہیں بلکہ ان کی رائے قانون دان ہے وہ بھی. یہ پیپلز پارٹی کی ہی تجویز ہے کہ توڑ پھوڑ کرنے والوں کے خلاف 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی ناصر ملوث ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت یہ پیپلز پارٹی ہے. تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ یہ تو زیادہ بڑی بات ہے نا. اور ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, پیپلز پارٹی اس کی ممبر نہیں ہے, وہ وہاں چلے گئی. تو بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ کسی پارٹی کو دہشت پھیلا کر سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی, اور یہ بات درست ہے, کوئی بھی پارٹی ہو. اور ایک بات میں صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم اعتراض کر دیتے ہیں جی مولوی صاحب بندے لے آئے, پیسے لے آئے, چندہ لے آئے. میں 2019 کے دھرنے میں اپنے ہی دفتر کے 3 سینئر آدمیوں کے پاس آئی جی اسلام آباد کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میرے دوست ہیں قریبی اس وقت جو آئی اسلام آباد. تو انہوں نے مجھے بتایا, اور سب کے ساتھ چاروں بیٹھے تھے ہم, انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ باقی پارٹیوں کا سسٹم اور ہے, مولانا دھرنا دے رہے ہیں, ہم پریشان ہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے اسلام آباد, راول پنڈی, مری, یہ قریبی جو علاقے ہیں, یہاں سے 2 سے 3 گھنٹے کے نوٹس پر 20,000 پلس بندے آ جائیں گے, اور یہ شہر اس قابل نہیں ہے کہ 10,000 سے زیادہ کا دباؤ برداشت کر سکے. تو یہ ہمارا ایشو ہے. تو بھارت اسٹرینتھ تو ان کے پاس ہے, یا ہمیں برا لگے اچھا لگے. ٹھیک ہے, ایک اور سٹیٹمنٹ آئی ہے عمران خان کی جانب سے, جیسا کہ وہ اکثر ہی خدشات کا اظہار کرتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے آج ہی قتل کر دیا جائے گا, پھر کہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے میں کس کس نے منصوبہ بندی کیا مجھے نام بھی پتہ ہے. اب کہتے ہیں کہ مجھے 10 سال قید اور تحریک انصاف پر پابندی عائد کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. پی جے سر کیا کہیں گے, عمران خان صاحب کو اتنے خدشات ہیں؟ جی پلیز. میں سیاسی پارٹیوں پر پابندی کی مذمت کر چکا ہوں, کرتا ہوں اور کروں گا. میں بھی خلاف ہوں. جی پی جے سر. دیکھیں عمران کے علاوہ بھی دکھ میں اور دنیا میں دکھ ہے. آگے چلتے ہیں, میں ٹائم تھوڑا ہے, میں صرف یہی کہوں گا کہ ہماری جو پاکستان سپر پولیٹیکل لیگ جو ہے نا, یہ زبردست کھیلی جا رہی ہے, گیم آن ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سیمی فائنل ہو گیا ہے, امپائرز نے اپنا ڈیسیجن دے دیا ہے, اللہ نہ کرے یہ فائنل کی طرف جائے. بس میں اتنا ہی کہوں گا, اشارہ کافی ہوتا ہے. سر بات یہی ہے کہ جو خدشات کا اظہار عمران خان صاحب کرتے ہیں ان کا تو علاج نہیں ہے. مطلب آپ بات کریں, ویلڈ کریں, بنیادوں پر کریں, اور پھر اس کو رائٹ وے سے لا کے ایگزیکیوٹ کریں, لیکن ایسا ہے نہیں. اب کی بات جو اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کے ساتھ ابھی بھی شیئر کیا ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے. بہت شکریہ آپ کا نوید صاحب, پی جے میر سر, جاوید صاحب اور افتخار صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ سے اجازت, اللہ نے کے بان.